अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। बड़ी खबर यह है कि सुहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला जो हल्फ बर्दारी है उसके अंदर तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है कि कल 15 अक्टूबर को सुहेल आफरीदी 4 बजे हल्फ उठाएंगे और उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को यह हिदायत की है कि वो सुहेल आफरीदी से हल्फ लें, और अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं है तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। और पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला देकर उस सारी साजिश को नाकाम बना दिया है जो कल से जारी थी अपोजिशन जमातों की तरफ से, जो खैबर पख्तूनख्वा में शामिल थे, और बेसिकली वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो रुकावटें डाल रहे थे। अब कानूनी रुकावटें जो पहले कहा जा रहा था कि जब आज खुद चीफ जस्टिस ने भी कहा है, उस समात में क्या हुआ है वो हवाल आपके सामने रखेंगे तफसील के साथ। लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं बचा कि सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका जाए और सुहेल आफरीदी कल बतौर वजीर आला हल्फ उठा लेंगे। दूसरा अहम चीज, आज अडयाला जेल में इमरान खान से वकला की मुलाकात, जो तोशाखाना 2 केस की समात थी, वहां पर वैसे तो सिलेक्टेड लोग इमरान खान से मिले। इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, और इमरान खान की जो गुफ्तगू उन्होंने जिन लोगों से की, जिसके अंदर बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और मिशाल यूसुफजई, ये लोग शामिल थे। और इन लोगों ने इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसका कुछ हिस्सा आके बाहर बताया है, जो अच्छी अच्छी बातें थी वो बताई हैं, और जो इमरान खान की गुफ्तगू का वो हिस्सा जो अलीमा खान साहिबा के जरिए बाहर आता है नॉर्मली, चूंकि उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वो नहीं आ सका। बहरहाल इसको ऊपर इम्कान ये है कि इमरान खान के ट्वीट के अंदर इसका जिक्र हो सकता है। तो इमरान खान ने 2-3 अहम चीजों के ऊपर बात की है। एक तो उनको बताया गया कि कल जो प्रोसेस था वज़ीर आला के इंतखाब का वो मुकम्मल हुआ। उन्होंने उस पर अपनी पार्टी को शाबाश दी जिस तरह से पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। और दूसरा, उनको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही बताया गया, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो PTI के हवाले से नाम लिए बगैर इमरान खान के ऊपर जो इल्जामात थे उस पर उनको बताया गया, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। और साथ ही साथ उनको कल जो तहरीक लब्बैक के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन है और जो जुल्म व तशद्दुद हुआ है, जो फस्तायत हुई है, उसके हवाले से भी इमरान खान को बताया गया, और इमरान खान ने हिदायत दी है कि इस जुल्म के खिलाफ तहरीक इंसाफ को भरपूर एहतजाज करना चाहिए। एक तो जाहिर आपको पता है कि ये जो ग्रुप है, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, मिशाल यूसुफजई, ये यही लोग मुलाकात करते हैं, और चूंकि इनके ऊपर क्रॉस नहीं है और चूंकि ये इमरान खान का जो नजरिया है मुज़ाहमती सियासत का, उससे इत्तेफाक भी नहीं करते। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ इंपॉर्टेंट खबर के, जब से अली अमीन गंडापुर ने रिजाइन किया है तो उसके बाद से ये जो ग्रुप है ये बहुत परेशान भी है, और मुझे एक बड़े मुस्तनद जरिए से ये मालूम हुआ है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो अब इस सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं, और वो उन्होंने बड़े दिल बर्दाश्त है उस मामले में, और वो कहते हैं कि ये जो सियासत है इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। और हो सकता है कि वो सिर्फ अब इस वजह से कि जो कानूनी तौर पे वो चेयरमैन है, और अगर वो चेयरमैन नहीं रहते तो बतौर पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से मजबूरी में वो बना सकते हैं, लेकिन वो एक्टिव किरदार अदा नहीं करेंगे, जिसका अमली सबूत हमने देखा कि पेशावर के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत, सलमान अकरम राजा उसको लीड कर रहे थे, जुनैद अकबर लीड कर रहे थे, बाकी लोग मौजूद थे, लेकिन चेयरमैन पार्टी पेशावर नहीं गए। सुहेल आफरीदी की इंतखाब के दौरान ना पहले उनको कोशिशों में शामिल रहे, ना उस इंतखाब के दौरान वो वहां पे मौजूद रहे, और ना वो उनसे इत्तफाक करते हैं। वो बेसिकली अली अमीन गंडापुर के बहुत करीबी समझे जाते हैं, और उन्हीं की जो तर्ज सियासत है उसको वो पसंद करते हैं। और आज इमरान खान से उन्होंने जो मुलाकात की, निकल के उन्होंने जो गुफ्तगू की, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की उनकी पॉलिसी है। वैसे तो भी वो खैर सियासतदान तो है नहीं, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत उनको बनाया हुआ है, लेकिन ये लोग जब से अली अमीन गंडापुर गए तो इनके लिए परेशानी बढ़ चुकी है। अच्छा, जो थोड़ा पहले इमरान खान की गुफ्तगू के ऊपर बात करते हैं, फिर पेशावर हाई कोर्ट के जो आज वहाँ पे हुआ है उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इमरान खान ने आज बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ इस मुल्क का शहरी हूँ बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, जिसको पाकिस्तान के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, उसका सरबराह हूँ। और मैं जो बात करता हूँ वो मैं जो तनकीद करता हूँ उसकी वजह यह होती है कि मैं बेहतरी चाहता हूँ। मेरे दौर में मैंने ये साबित किया हमारी पॉलिसी से कि मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हुई, तो उसके वजह से मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी वजूहात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो एक पूरा कैंपेन शुरू हो गई कि शायद हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हम अफगानिस्तान के हक में हैं। उन्होंने ये कहा कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, इस मुल्क के जो शुहदा हैं, इस फौज के जो शुहदा हैं वो हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उनका एहतराम हमारे लिए नेचुरल सी बात है।
اس کو کنفیوز نہ کیا جائے کہ ہم ان کی قربانی کا اعتراف نہیں کرتے یا ہم شاید فوج کے مخالف ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، عمران خان نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس حوالے سے حکمت عملی ہے، دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے، وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت ہونا چاہیے. کل سہیل آفریدی کی گفتگو بھی ہے یا پی ٹی آئی کی اس سے پہلے کی جو اسٹریٹجی ہے یا خاص طور پہ عمران خان کی گفتگو ہے، وہ ہرگز کہیں پہ یہ نہیں کہتے کہ آپریشن کے نتیجے میں جو وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، جو ان آپریشن کا جو نقصان ہوتا ہے اس میں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ وہاں پہ جب معصوم لوگ مرتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک انتقام کا جذبہ آتا ہے، اور پھر اس کو کچھ ایسے عناصر ٹی ٹی پی جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جب ایک طرف سے آپریشن ہوتا ہے تو دوسری طرف سے مزاحمت ہوتی ہے، اور پھر دوسری طرف سے آپریشن ہوتا ہے، پھر دوسری طرف سے اس کا انتقام ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے دہشت گردی بڑھتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جہاں پہ دہشت گردی ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. انٹیلیجنس بیسڈ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت ہونا چاہیے. سیاسی لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. وہاں کے جو مائدین ہیں، وہاں کے جو مشران ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کرنا چاہیے. جس علاقے میں دہشت گردی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، ان سے مشاورت کے ساتھ آپریشن کرنا چاہیے. سو یہ چیز انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی آج یہ بات کی ہے اس پریس کانفرنس کے جواب میں، کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ شاید انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ فوج دشمن یہ آپریشن مخالف سمجھا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ جو حکمت عملی ہے یا یہ جو پالیسی ہے جس کے اندر افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی دہشت گردی بڑھنے کا خدشہ ہے. اور جو آپریشنز جس طرح سے کیری آؤٹ ہوتے ہیں، جس طرح سے ڈرون حملے اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس ساری صورتحال کے اندر بہتر پالیسی یہ ہے کہ لوگوں سے بات چیت کی جائے، اور اس کے بعد جو بات چیت کے ذریعے نہ مانے، کیونکہ وہاں پہ جو قبائلی علاقے ہیں، قبائلی علاقوں کے مائدین ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے حامی نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں ٹی ٹی پی یہاں سے جائے. انہوں نے جو خود سہیل آفریدی جس کے حوالے سے الزامات ہیں یا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، وہ خود اس دہشت گردوں کے خلاف ہم مارچز کرتے رہے ہیں، ہم مارچ کے وہ شریک اس میں ان کے خطاب ہیں، ان کو وہ لیڈ کرتے رہے ہیں. تو وہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پی ٹی آئی کے کوئی گٹھ جوڑ ہے، تو اس میں وہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ضرور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو، لیکن وہ کارروائی ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے آج ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی بڑا غم و غصے کا اظہار کیا، مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیو نارمل بنا دیا گیا ہے کہ ریاست گولیاں چلاتی ہے مظاہرین کے اوپر، اور بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی آپ نے روکنا ہے، آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شیلنگ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے یہ اب پاکستان میں نیو نارمل بن چکا ہے، اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے. اور انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس ظلم اور جبر کے خلاف اور اس فسطائیت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے. اس کے علاوہ وہاں پہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، تو ظاہر ہے ان کی بہنوں کو وہاں پہ ایکسیس نہیں ملی ہے. تو اب جو خیبر پختونخوا میں انتقال اقتدار کا معاملہ ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوں، پھر ان کو کہیں کہ مجھ سے ملاقات کریں، جو کہ بہت مشکل ہے کہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی. پہلے تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہی نہ بنے، اب اس میں رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، کل تک ان کا حلف ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ان کی عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ان سے ملاقات کریں. پھر آئندہ کی جو حکمت عملی ہوگی کہ کابینہ کا کیا ہجوم ہوگا، کیا پروسیس ہوگا، اور کس طرح سے عمران خان کے جو ہدایات ہیں اس پر نئے وزیر اعلیٰ عمل کریں گے، اس حوالے سے وہ ان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ اڈیالہ جیل سے یہ صورتحال ہے. دوسری طرف جو پشاور ہائی کورٹ ہے، کل خود سے دیکھیں، یہ بار بار پچھلی 4-5 ویڈیوز کے اندر ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، جہاں پہ ہم پی ٹی آئی کی قیادت کو بہت تنقید کا نشانہ پہلے بھی بناتے رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی کوئی سیاسی حکمت عملی کہیں نظر نہیں آئی، کہیں موجود نہیں تھی. لیکن گزشتہ ایک ہفتے میں جس طرح سے پرو ایکٹیو اپروچ پی ٹی آئی نے اپنائی ہر سطح پر، قانونی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، عوامی محاذ پر، اور کل یہ ہوا کہ جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، انہوں نے 90 ووٹ لے کے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے جب نتائج کا اعلان کیا تو فوری طور پہ جنید اکبر اور سلمان اکرم راجہ نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے درخواست ظاہر کی کہ سہیل آفریدی کے جو حلف برداری ہے اس معاملے میں 26ویں ترمیم کے بعد یہ ہے کہ اب عدالت یہ طے کر سکتی ہے، کسی شخص کو ڈیزگنیٹ کر سکتی ہے اگر گورنر یا صدر حلف نہیں لیتے. تو انہوں نے اس میں کل وہاں پہ پٹیشن کی، اور اس کے بعد آج وہ کیس لگنا تھا، اور کل ہی جے یو آئی کی طرف سے، خاص طور پہ جو جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے
کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اس رجیم کے خلاف ہیں، یہ ناجائز طریقے سے اقتدار میں ہیں، ان کی پالیسیز کے خلاف ہیں، وہیں انہوں نے عمران خان کی یا پی ٹی آئی کے بغض میں وہاں پہ سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے لیے ایک پٹیشن دائر کی کہ یہ غیر قانونی عمل ہوا ہے۔ خیر اس کی تو 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کرنی ہے، لیکن چیف جسٹس کا فیصلہ آ چکا ہے، اب اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں رہی کہ وہ پٹیشن کس ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ لیکن ان کا یہ کوشش تھی کہ ہم روکیں، لیکن پی ٹی آئی نے پرو ایکٹیو اپروچ اپناتے ہوئے کل ہی کیا اور آج اس کی سماعت ہوئی، اور اس کے اندر وہی چیز اگین جو ہم بار بار یہ عرض کرتے آئے کہ آرٹیکل 130 جو آئین کا آرٹیکل ہے، اس کی سب کلاس 8 ہے، اس کے اندر واضح طور پہ ہے کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے گا تو اس میں گورنر کا رول نہیں ہے کہ وہ منظور کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اتنی بات ہے۔ استعفیٰ دینے کا مطلب یہ کہ استعفیٰ ہو گیا۔ پھر 2 استعفے ہوئے، ایک انہوں نے کہا جی ہاتھ سے لکھ کے نہیں دیا، پھر ہاتھ سے لکھ کے دیا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فلور آف دی ہاؤس قومی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کے انہوں نے ریزائن کیا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر اسپیکر صوبائی اسمبلی نے خود ان کو بلا کے ان سے تصدیق کی اور اس کو اپنی رولنگ کا حصہ بنایا۔ آج جب یہ سماعت شروع ہوئی تو گورنر کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی گورنر یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ کل تک آئیں گے اور وہ تصدیق کریں گے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے بڑا واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا استعفے آئین کے مطابق جب وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیتا ہے تو استعفیٰ ہو جاتا ہے، اس میں گورنر کی منظوری ہو یا نہ ہو یہ شامل نہیں ہے، یہ سارا بدنیتی پر مبنی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کی طرف سے دلائل دیے، وہاں پہ بڑی ایک طویل سماعت ہوئی اور اس کے اندر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے وہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے کیونکہ عدالتوں نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی ویسے انٹرسٹنگ ہے کہ موجودہ 26ویں ترمیم کے بعد کیسے عدلیہ اتنی آزاد ہو گئی کہ انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ اطلاعات ہیں کہ کوشش کی گئی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کو مینج کرنے کیا جائے، لیکن جیسے دیگر پاکستان اور خیبر پختونخوا میں فرق ہے، اسی طرح دیگر پاکستان کی عدالتوں اور خیبر پختونخوا کی عدالتوں میں بھی فرق ہے کہ وہاں پہ بالکل ہی ون سائیڈڈ کام نہیں چلایا جا سکتا، جسٹس ڈوگر جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں یا جسٹس سالیہ نیلم پشاور لاہور ہائی کورٹ میں کر رہی ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان کا ہاتھ ہی پکڑایا، ورنہ یہ پہلے ہی اس پروسیس کو عدالتوں کے ذریعے روک دیا جاتا۔ عدالتوں نے اس وقت بھی ہاتھ نہیں پکڑایا اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے عدالتوں کا سہارا لے کے سہیل آفریدی کا حلف روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی منصوبہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اور اب سہیل آفریدی کل شام 4 بجے گورنر اگر حلف نہیں لیں گے تو اسپیکر ان کے اپنے ہیں، وہ ان سے حلف لیں گے اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ 36 سالہ سہیل آفریدی خیبر ایجنسی سے جن کا تعلق ہے اور ایک ایسا شخص جس کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے کیمپین کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ آج خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے۔ عمران خان کی وہ چوائس ہیں، عمران خان کی چوائس کے حوالے سے کل جب ان کا آپ نے خطاب سنا، تفصیلی خطاب اگر آپ سنیں، صرف کچھ لوگ جو ہیں اس کی 1-2 لائنیں نکال کے، پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، یہ جو لبرلز خود کو کہتے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اس چیز کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں، یہ پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں اور کچھ چیزیں نکال کے پھر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس وقت پر بھی رہیں۔ لیکن تفصیل سے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ سہیل آفریدی کل بھی ہم نے اس کو بات کی تھی، کتنے وہ کلیئر ہیں، کتنے ان کے اندر کلیئرٹی ہے، اور یہ جو ایک تاثر بنایا جاتا ہے کہ شاید وہ پپٹ قسم کے، یہ عثمان بزدار ٹائپ کے ہیں، تو وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان اور ایک پروسیس سے گزر کے، ایک لیڈرشپ کے پروسیس سے گزر کے وہ ایک تربیت کے تحت یہاں پہ پہنچا ہے، اور آنے والے دنوں میں لوگوں کو خود بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو معاملہ ہے خیبر پختونخوا کا، اور اب چیزیں سموتھلی آگے بڑھ رہی ہیں۔ جو پی ایل پی والا معاملہ ہے، تحریک لبیک کی قیادت کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے۔ کچھ جو حکومتی ٹاؤٹس ہیں جو ریاستی پالیسیز بتا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں، پھر یہ کہا کہ ایک گرفتار ہو گیا، ایک لاپتہ ہو گیا، یعنی فرار ہو گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دونوں کو لوکیٹ کر دیا ہے، ان کی ٹریس کر لیا ہے، اور وہ بہتر ہے کہ خود گرفتاری دے دیں ورنہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو کنفیوژن ہے، مس انفارمیشن ہے، آدھی انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن کا فلو روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مس کانسیپشن بھی جنم لے رہی ہیں۔ لیکن ایک بار پھر ان سوڈو انٹلیکچوئلز اور ان لبرلز کو، ان کو میں خونی لبرلز اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی لاشوں کے اوپر اور خون بہا کے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تمام نظریات کا احترام ہونا چاہیے، لیکن ان کے مخالف نظریے کو اگر کرش کر دیا جائے تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہاں پہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ تحریک لبیک کی سیاست سے، ان کی طرز جو سیاست ہے یا ان کے نظریات ہیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے تو اس کے خلاف ریاست کارروائی کے طور پہ یہ نہیں کر سکتی کہ ان کو گولیاں مار دی جائے، ان کو ایک طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، انگیج کیا جا سکتا ہے۔ آخری دم تک، پہلی پریس کانفرنس سے لے کے آخر تک وہ کہہ رہے تھے ہم سے مذاکرات کریں، لیکن حکومت نے ان کو کرش کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ اور آج اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بدقسمتی ہے، اور وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو برداشت کی بات کرتے ہیں،
ان کی منافقت عیاں ہو چکی ہے، وہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، مخالف نظریات کو برداشت نہیں کرتے، اور وہ اگر ان کے مخالفین کو خون میں نہلا دیا جائے تو وہ اس پہ جشن مناتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لبرل جو خود کو اب سو کالڈ لبرل سیکولر سمجھتے ہیں، یہ ان کی اصلیت ہے، وہ بیسیکلی خونی لبرل ہیں جو لوگوں کے خون کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور تمام ان لوگوں کو ان کی منافقت عیاں ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، یہ ان کے نظریات ٹھیک ہیں۔ آج وہ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو وہاں پہ جب گولیاں ماری گئیں تو یہ لوگ جشن منا رہے تھے، ٹھٹھے اڑا رہے تھے۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ناظرین، مزید ساتھ ساتھ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔